बैक नाजरीन, सुबह खैर। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत यसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए गए हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। मैं थोड़े से मैसेजेस आपके पढ़ दूं ताकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और प्रोग्राम भी देखते रहें। नाजरीन, रेहान आज़म ईमन का हैदराबाद से मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सुबह खैर माशाल्लाह कामयाब प्रोग्राम। मेरी दुआएं, मेरी बहुत सारी तमन्नाएं आप सबके साथ मौजूद हैं। आपकी दुआओं का भी बेहद शुक्रिया मेरे भाई, और आपकी तमन्नाओं को, आपकी तमाम ख्वाहिशात को हम कोशिश करेंगे पूरी करें। आपकी जो सजेशंस हमें मिलती हैं उनको हम जरूर अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा हमारे पास मोहतरमा नसीमा साहिबा का मैसेज लाड़काना से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह एक मरतबा फिर कुकिंग देख के बहुत खुशी हुई, तो क्रेडिट गोज टू आवर शेफ साहब। आपसे जानूंगी कहाँ तक हमारी ब्राउनीज पहुंची, ओवन पहुंच चुकी है? ब्राउनीज हाँ ओवन तक पहुंच चुकी है, बेकिंग करने के लिए हमने रख दी है। ठीक है, उससे तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, अब ये 35 मिनट्स में तैयार हो जाएंगी, बेक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम वैसे एक क्विक रिकैप एंड में भी लेंगे ताकि हमारे नाज़रीन अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो भी इंशाल्लाह वो रिपीट कर देंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, अब मैं खुशामदीद कह रही हूँ हमारी नेक्स्ट गेस्ट को। जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम सुबह खैर में हम किसी को खास शोबे से खवातीन को या मेहमानों को मदऊ नहीं करते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हर शोबे से कोई ना कोई मेहमान हमारे प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाएं ताकि आप अपने मुख्तलिफ सवालात, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, उनके जवाबात हासिल कर सके। बहैसियत एक अच्छे नाजरीन के आप यकीनन अपने सवालात हम तक भी पहुंचाते हैं, उसका भी बेहद शुक्रिया। आपके जो सवालात हैं, आपकी जो सजेशंस हैं, आइए उनकी भी खिदमत पेश करते हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं कौन मौजूद हैं। इससे पहले ही प्रोग्राम सुबह खैर में आपने इन्हें देखा, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शी इज द फर्स्ट PhD इन लॉ बहैसियत खातून। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर राना खान। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको। और माशाल्लाह लोग देखकर बहुत इंस्पायर हुए आपको लास्ट प्रोग्राम में, और मुख्तलिफ सवालात कुछ मजेदार भी मैं कहूंगी मुझ तक आए कि डॉक्टर साहबा से पूछेगा कि जब वो लॉ प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो डरती हैं, वो कॉन्फिडेंट रहने के लिए कौन से वज़ाइफ पढ़ती हैं, क्या वो जैसे हम एग्जाम में अक्सर होते हैं ना दुरूद पढ़ रहे होते हैं जब तक वो क्वेश्चन पेपर हाथ में ना आ जाए, तो क्या आप भी ऐसा करती हैं? बताइए क्या कहेंगी आप? देखिए, अब तो हम बहुत प्रोफेशन के अंदर सीनियर हो गए। हाँ, शुरू के अंदर कभी डर लगा करता था कि पता नहीं जज साहब जो है क्या फैसला करेंगे। इसके लिए एक बेहतरीन बात ये होती है जो हमने अब सीखी इन 15 सालों में, कि कभी भी आप क्लाइंट को जो है ये ना कहें कि 100% हमारे हक में फैसला होगा। हमेशा कहिए कि जी हम बेहतरीन तरीके से आपको अपनी सर्विसेज देंगे, एडवोकेसी करेंगे। अब जज है और ऊपर अल्लाह है, नीचे जज है कि आपके लिए क्या फैसला करे। तो जो लोग या जो प्रोफेशनल ये समझते हैं कि हम 100% करा देंगे, वो तो हमारे क्या कहना है एथिक्स के भी खिलाफ है। कि अगर नए बच्चे जो लॉयर्स बन रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगी बेटे आप लोग या जो बच्चे हैं वो कभी भी अपने क्लाइंट को ये तो कहें कि वो 100% क्या कहना चाहिए कोशिश करेंगे और आपका केस है और हम कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी उसको श्योरिटी मत दें कि 100% जो है आप जीत जाएंगे या ये करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास 3-4 फोरम है। जैसे कहीं से आप हार जाते हैं तो फिर अपीलेट फोरम है, फिर सेकंड अपीलेट फोरम है, फिर थर्ड अपीलेट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर आपकी बात वाकई कानूनी है तो कहीं क्लिक हो जाती है और आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अपने क्लाइंट को कभी भी श्योरिटी मत दें किसी भी बात की, और क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए। मैं क्लाइंट से भी कहूंगी जो हम वकीलों के ऊपर बहुत प्रेशर डाल देते हैं कि आपने कराकर देना है, जिताना है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत बिहेवियर है। आप सब कुछ कीजिए, अल्लाह पे छोड़िए, बाकी अल्लाह जो है बेहतरीन क्या कहना चाहिए अदालत का मुंसिफ है भाई, बिलाशुबा यकीन। अच्छा डॉक्टर राना खान साहिबा, अभी तो हम देख रहे हैं आप एक माहिर कानून हैं, लोग आपके पास आते हैं मुख्तलिफ अपने मसाइल लेकर, मुआशरती और कोशिश करते हैं कि आप उनकी हेल्प करें बहैसियत माहिर कानून, और अदालत से बेहतरीन अंदाज में, जैसे आपने कहा कि इंसाफ उनको दिलवाया जाए अगर वो हक पर है तो। लेकिन अगर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाऊं, बहैसियत स्टूडेंट, कैसी स्टूडेंट थी? क्या वो थी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं या क्वेश्चन इतने पूछते हैं कि टीचर्स कान पकड़ लेते हैं कि भाई ये क्या स्टूडेंट मेरी क्लास में है, या ये वो स्टूडेंट थी कि जो रहती खामोश थी और रिपोर्ट कार्ड आता था तो पता चलता था डॉक्टर राना खान कम्स फर्स्ट? ये कौन सी स्टूडेंट थी आप? ये बिल्कुल जो आपने मुझे सेकंड लाइन कही ना कि टीचर्स कान पकड़ती थी और वो कहती थी क्या मुसीबत है, तुम इतने क्वेश्चन करती हो, इतने मैं क्वेश्चन बहुत किया करती थी क्लास में बैठ के। अभी हमारी एक उस्ताद है मुनीबा शेख साहिबा, उनकी बेटी से भी मेरी आप ही के प्रोग्राम में मुलाकात हुई। सही, उनसे मैंने कहा कि मैडम तो थी मेरे सवालों से बड़ी परेशान रहती थी कि बस ये आ गई अब उससे क्वेश्चन शुरू करने। सही, और तो हम तो बहुत क्वेश्चन करते थे, और क्वेश्चन के तो हमारे कहते ना एक एंथुसियाज्म, एक क्वेरी होती थी कि जो ये मैडम कह रही है, ये टीचर ने समझा रही है, इसका बैक क्या है, इसका शुरू क्या है, क्यों है, ये सब क्यों का जो है ना जिंदगी भर सिलसिला हमारे साथ रहा। बीइंग अ स्टूडेंट हम क्यों जरूर करते थे कि क्यों, किस लिए।
تو اسٹوڈنٹ جو یہ क्वेरीज میں رہتے ہیں نا, ایک تو وہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے نالج بھی گین کر پاتے ہیں, اور ایسا تو وہ کانفیڈینس بھی جو ہے نا گین کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر ایز اے لیڈرشپ. ہاں یقیناً یقیناً بالکل. اور جہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے استاد کا بھی جہاں آپ نے ذکر کیا, یقیناً امید ہے مجھے کہ وہ آپ پروگرام بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہتا تھا. اینڈ آئی نو ون تھنگ کہ آئی واز ناٹ ویری گڈ ان میتھس, اور ہماری میتھس کی ٹیچر کا ایک جو ہے کہتے ہیں نا ٹیگ لائن ہوا کرتی تھی, جب میں کلاس میں آؤں تو مجھے معلوم ہو کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں, دیواروں کو نہیں پڑھا رہی. سو یو شوڈ بی آسکنگ دا کوشچن اگر آپ کو نہیں پتا. تو وہ ایک ٹیچر آپ کو جب بوسٹ اپ کرتی ہے تو یقیناً پھر آپ بہت زیادہ آگے ترقی کرتے ہیں. میں خود بھی ٹیچنگ کرتی ہوں, لاء پڑھاتی ہوں, جو ہے جوڈیشل اکیڈمیز میں میرا اکثر جو ہے وہ جو ہوتا ہے لیکچرز ہوتا ہے, یا پھر اپنے کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. لیکن بحیثیت ٹیچر کیا ایکسپیرینس کیا جانیں گے وقفے کے بعد. ناظرین تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام صبح. ویلکم بیک ناظرین, صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آپ کے تمام میسیجز اور محبتوں کا بے حد شکریہ. ہمارے پاس وقفے کے دوران ارم صاحبہ کا میسج آیا, اور آپ نے بھی ایک بہت مزیدار سوال مجھ تک پہنچایا ہے ہماری شیف کے لیے, اور وہ پوچھتی ہیں یہ بتائیے کہ اکثر براؤنیز بہت کڑک ہو جاتی ہیں جبکہ سافٹ سافٹ اچھی لگتی ہیں, جس کو کہتے ہیں تھوڑی جوسی, تو وہ کیا غلطی ہوتی ہے؟ تو سیدہ توقیع فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا فرمائیں گی؟ میدا اگر اس میں زیادہ ہو جائے نا, فلور اگر زیادہ ہو جائے تو اس سے براؤنیز ہارڈ ہو جاتی ہے. اچھا ہاں, آپ میدا جو ہے دیکھیں اس میں جتنا ہے ڈالنا ہے اس میں زیادہ ہو جائے گا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 اسپون ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ اگر ہم 7 اسپون کرتے ہیں وہ ہارڈ ہو جائے گی. اچھا ہاں, سافٹنس کے لیے آپ میدا اس میں کم یوز کریں. اچھا, تو یہ جو اسپون ہم یوز کر رہے ہیں اس کی کوئی خاص سائز ہوتا ہے؟ اسپون ہوتے ہیں. اچھا دکھا دیجیے اگر یہاں ہمارے پاس موجود ہے تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ لیں. یہ رہے میجرنگ اسپون ہوتے ہیں. اچھا, یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں یہ. صحیح. تو ناظرین آپ دیکھ چکے ہیں, اور اب مجھے امید ہے ارم صاحبہ اب نیکسٹ ٹائم آپ جب براؤنی بنائیں گے وہ براؤنی بنے گی نہ کہ برک, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین ہماری یہ مہمان, آپ جانتے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان صاحبہ, اور آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. وقفے پر جانے سے پہلے آپ بتا رہی تھی جب آپ بحیثیت ٹیچر انٹر ہوتی ہیں ٹو یور جوڈیشل اکیڈمیز, تو آپ اس کا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی. دیکھیے ٹیچر جو ابھی آپ نے کہا کہ ٹیچرس کو جو ہے کچھ آپ نے کہا کہ کیسا ہونا چاہیے, تو کہ ٹیچر جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج بڑی پرفیکٹ ہونی چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ پروفیشن ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. ہاں ٹیچنگ کے اندر تو یہ, اور پھر یہ چیز جو ہے اگر آپ کی باڈی لینگویج جو ہے کوریلیٹ نہیں کری آپ کے اسٹوڈنٹ سے, تو آپ یقین کریں میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں یا میں کوئی لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ سامنے والے بچے بیٹھے ہیں یا پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ میں ان کی آنکھوں کو پڑھ کے میں سمجھ جاتی ہوں کہ پھر میں وہ جو بندہ جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اسے میں کلک کرتی ہوں, بولتی ہوں ہاں آپ مجھے بتائیے آپ کیا سمجھے, تو وہ جو اس کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ اسی وقت جو ہے سالو ہو جاتی ہے. تو ٹیچرز جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سب سے پرفیکشن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی لینگویج 100% کلک ہونی چاہیے, یہ کوریلیٹ ہونی چاہیے ان کے اسٹوڈنٹ سے, تاکہ وہ ان کو بھی پرفیکشن آ جائے کہ جو میں بتا رہی ہوں وہ میرے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. 100% بات آپ کی پہنچ گئی. اور یقیناً یہ بہت جیسے آپ نے کہا بھی نا کہ آپ کلک کر رہی تھی ان اسٹوڈنٹس کو جہاں آپ محسوس کرتی کہیں سلیکنس ہے, کہیں یہ بچہ سو رہا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ, تو ان کو فوراً ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے استاد بہت ماہر ہوتے ہیں ناظرین, تو آپ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ استاد بول رہا ہے آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگے رہیں, کیونکہ یہ وقت بار بار نہیں آتا. استاد اپنا بہت سارا وقت آپ کو دیتا ہے تاکہ وہ آپ کے فیوچر کو برائٹ کر سکے, تو کوشش کیجیے اپنے فیوچر کو خود بھی برائٹ کرنے کے لیے کچھ کیجیے. اچھا, یہ پروفیشن آپ نے جب چوز کیا تو یہ بتائیں یہ بائی چوائس تھا یا بائی چانس تھا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ اکثر MBBS والے کہتے ہیں MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس لیے وہاں چلے گئے, یا آپ نے خود سلیکٹ کیا تھا یا چانس؟ میں بیسیکلی MSc میں نے کیا کراچی یونیورسٹی سے. جب MSc کیا تو مجھے اسی وقت جو ہے یونیورسٹی کے اندر جو ہے لیکچرشپ کے لیے ٹرینیز جو نہیں ہوتی اس کی مجھے آفر آنے لگی. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ والد صاحب جو ہیں وہ میرے لیگل پروفیشن سے ان کا تعلق, وہ لیگل ایڈوائزر رہے گورنمنٹ آف سندھ کے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بے انتہا ضرورت ہے, آپ اس پروفیشن کے اندر آئیے. تو پھر میں نے LLB کر کے جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. بیسیکلی وہ ان کے کہنے پر اس پروفیشن میں آئی, اور پھر جب پڑھنے لگی اور کرنے لگی تو آپ یقین کیجیے شروع میں مجھے وہ لاء کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, وہ ٹرمینالوجی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں کہتی تھی میری تو انگلش اتنی نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں نہ آئی, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتی بکس. تو میرے والد صاحب کہتے تھے اسے بار بار پڑھو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی, کیونکہ اس کے اندر کچھ برٹش لینگویج ایسی ہوتی ہے جو آپ ایک دم سے جو ہے اڈاپٹ نہیں کر پاتے. ظاہر ایک جو ہے ایک آپ سمجھیں
ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ایک دم سے ایک دوسری سائڈ پر چلا جائے اور اس کو نہ ہو تو وہ بہرحال وہ پھر محنت ہوتی رہی 6-8 مہینے تک ہم ان کتابوں کو صرف پڑھتے رہے تو آخرکار اس میں پھر کامیابی ہوئی. اور پھر والد صاحب کا میرے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, وہ بہت کوآپریشن رہا, وہ انہوں نے بیٹوں کی طرح ہماری تربیت کی اور ہم آج جو ہے اپنے پروفیشن میں کامیاب ہیں, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. اچھا تو آپ نے تو کہہ دیا کہ بیٹوں کی طرح تربیت کی, تو کیا یہ بیٹا فرمائشی بیٹا تھا یا جو مل گیا ٹھیک؟ وہ اصل میں عیدیں جو ہوتی ہے نا وہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ بیٹیوں کی خاص ہوتی ہے, یہ فرمائش یہ فرمائش یہ فرمائش یہ چاہیے, لسٹ پہنچ جاتی ہے. تو آپ کیسی تھی, فرمائشی یا جو مل گیا اللہ کا شکر ہے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں نے زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی, ایون دن شوہر سے نہیں کی. اللہ اکبر, بڑی معصوم ہے. میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی, کوئی فرمائش ہی نہیں ہوتی, جو مل گیا وہ کھا لیا, جو مل گیا وہ پہن لیا. میری آج تک کوئی فرمائش, میں فرمائشی لیول پر رہتی ہوں. ہاں مجھے پڑھنے لکھنے کا بے انتہا شوق ہے, صحیح, اور اتنا شوق ہے کہ کبھی کبھی میرے ہسبینڈ مجھ سے کہتے ہیں اتنے پڑھنے لکھنے کا شوق تو یہ گھرداری کیوں کی, یہ شادی کیوں کی. آئی لو ٹو گھنٹہ بٹھا دیں مجھے پڑھنے لکھنے کے ماحول میں, میں 1 منٹ نہیں تھکوں گی. صحیح. اور اس کے مقابلے میں آپ مجھے کبھی کسی فیشن پروگرام میں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ بس عام سی باتیں, عام سے سلسلے ہوں, وہاں میں مجھے تھکان سی فیل ہوتی ہے کہ زیادہ نہیں بیٹھ سکتی, زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. پڑھنے لکھنے کا ماحول بہت پسند ہے. اچھا تو یہ ہماری ینگ جنریشن کو اگر ہم دیکھیں, جیسے آپ نے اپنی طبیعت اپنا مزاج ہمارے ناظرین کو بتایا, تو آج کل کی جو نسل ہے ان کا مزاج کہوں گی برعکس ہے, مختلف ہے کافی حد تک. اگر میں کہوں کہ ہماری یوتھ کی کاؤنسلنگ ہو, اگر وہ بزنس, لا یا کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, تو یوتھ کاؤنسلنگ میں کیا پیرامیٹرز ہیں جو آپ جج کریں گے, جو آپ دوسروں کو کہیں گے کہ ان پیرامیٹرز پر آپ کاؤنسلنگ کیجیے بحیثیت لا اسٹوڈنٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ہمیشہ ضرورت کے تحت چیزیں زندگی میں رکھو. ضرورت کے تحت چیزیں جو ہے نا زندگی کے اندر اڈاپٹ کریں. ضرورت نہ ہو تو ان چیزوں کا اڈاپٹ نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا خود کیا کرنا چاہیے, ڈیویشن ہو جاتا ہے اس طرف. وہ چیز آپ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ اس میں جو ہے اپنا ٹائم نکالنے لگ جاتے ہیں اور ضائع کرنے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ اگر آپ لائرز بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کیجیے. سب سے پہلے تو آپ جو ہیں سچ کے علمبردار ہونے چاہیے, سچ بولیے. اور یہ بالکل بس سوچیے کہنا چاہیے سچ بولنے پر تو وکالت نہیں چلتی, اور لوگ بولتے ہیں وکیل تو جھوٹ بولتے ہیں, بالکل غلط ہے. سچ کی جو وکالت ہے بیسیکلی وہی آپ کا پروفیشن ہے, اور اسی طرح آپ نے چلنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے بورڈلی اسٹیپ لینے کی عادت ہونی چاہیے. ڈیسیجن میکنگ آپ کے اندر بہت ہونی چاہیے کہ آپ ایٹ ڈسٹینس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے کس طرح سے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے اور موو کرنا ہے. اسی طرح سے کیا کہنا چاہیے, آپ کے اندر فیئرنیس ہونی چاہیے, ٹو بی ویری فیئر. آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اپنی لائف کے اندر, اپنی ایٹیٹیوڈ کے اندر, اپنے مینرز کے اندر. یقیناً ڈیسنٹ ہونا چاہیے, کمپوزڈ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی جو ہے لائلٹی کو, آپ کی سنجیدگی کو, آپ کی بردباری کو, آپ کے پروفیشن کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہے. بعض وکیل ہمارے یہاں آتے ہیں, بعض خواتین وکیل آتی ہیں, وہ زندگی بھر وکالت تو کالا کوٹ تو پہنی ہوتی ہیں لیکن صرف کلرک ہی بن کے رہ جاتی ہیں اپنے سینئرز کی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے آگے اسٹیپ نہیں لیتی ہیں, اس سے آگے پلیڈنگ نہیں کر پاتی ہیں, بورڈلیس نہیں دے پاتی ہیں. نہیں, جب آپ اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں تو آئیں, لیکن اس سے انصاف بھی کریں. آپ واقعی وکیل بنے, کلرک نہ بنے لوگوں کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک امپورٹنٹ نوٹ بھی اس پروگرام کے تھرو جا رہا ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے, کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہے اس سیگمنٹ کا. میں چاہوں گی ایک میسج دے دیں, پھر اس کے بعد ہم پھر آپ سے اجازت لیں. ایک میسج, بس ایک میسج یہ, جو ہمارے نیو کمرز آنے والے ہیں, جو بچے نئے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیز ضرور آئیے. آپ لوگوں کی بے انتہا ضرورت ہے, کم از کم خواتین کی بے انتہا ضرورت ہے. ہمارے یہاں اچھی ہمارے جو ججز ہیں, ہمارے یہاں بے انتہا کمی ہے لیڈی ججز کی, لیڈی لائرس کی کمی ہے. خواتین ہماری 52% ہماری آبادی کا حصہ ہے, لیکن اس طرح سے ان کی جو ہے وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے ہمارے پروفیشن کے اندر. آپ اس میں آئیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے خلیفہ کے جو خلیفاؤں کے جو منصب ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وکیل کا منصب ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اگر آپ یہاں پہ آن کے کرتی ہیں اور یہ سارے کام کرتی ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی سرخرو ہوں گی, اپنی ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی. انشاءاللہ. کیا بات ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر رانا خان صاحبہ, ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان. آپ سے گفتگو ہوئی, بہت لائٹ موڈ پر ہم نے گفتگو کی, کچھ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جانا تاکہ آپ بھی جانیں کہ بحیثیت لائر جہاں ہم دیکھتے ہیں یہ پروفیشن بہت ٹف ہے, وہیں ایک خاتون اس رسپانسبلٹی کو کس پیارے انداز میں نبھا رہی ہیں. آپ سب کے لیے بھی ناظرین, اگر آپ اس فیلڈ کی جانب آنا چاہتے ہیں تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں یہیں پر آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر میں اور بھی مہمانوں کے ساتھ, اور کچھ ہوگی کھانے پینے کی بات لیکن وقفے کے بعد.